रजब या एस्ट्रोलॉजी या डक्की भाई स्टार के जितने नौजवान हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उसकी गैरत ये गवारा कर रही है कि वो अपनी फैमिली को कैमरे पे लेके आ रहा है, तो इसमें हम देखने वालों को प्रॉब्लम क्या है? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी आवाम भी जो है वो फेक इंफॉर्मेशन और ये इस तरह की जो नेगेटिविटी है वो देखना चाहती है, वो देखना चाहती है। क्या ये जालिम नहीं है कि मुआशरे के अंदर झूठ, गलत, बेराह रवी, फहाशी ये फैला रहे, तो ये ज्यादा बड़े मुजरिम नहीं है? नहीं। इस जेनजी को कैसे एजुकेट किया जाए जो कि पढ़े लिखे भी हैं? आप कहती हैं ये पढ़ी लिखी कौम है, मुझे तो पढ़ी लिखी लगती नहीं है। ये 9 मई का जो वाक़या हुआ उसके बाद जो सज़ाएं हुई हैं ना, ये मेरा ख्याल है कि जेन जी के लिए ये इससे बड़ा कोई और तो एजुकेशन हो नहीं सकती। वर्स्ट गवर्नेंस की अगर बात की जाए ना, तो आप ये कुरम वाला जो वाक़या है वो देख लें, ये किसके अंडर है। अस्सलाम वालेकुम। 360 डिजिटल के साथ साथ खालिद आपके सामने हाजिर है। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में आज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो ना सिर्फ ये कि एक नौजवान उभरते हुए सहाफ़ी हैं, बल्कि इलाकाई जो भी सहाफ़त है या रीजनल जो हमारी पॉलिटिक्स चल रही है उस पर बड़ी गहरी और अमीक निगाह करते हैं और अक्सर व बेशतर हमें इंडियन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दिखाई देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना अली ज़ुहैब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले अली, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। बहुत कम जो है न्यू जर्नलिस्ट हमारे जो है लोगों को पता चलता है कि ये भी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। तो वैसे कितना अरसा हो गया आपको काम करते हुए, जर्नलिज्म की फील्ड की खाक छानते हुए? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। तो आपने जैसे बात की कितनी देर का, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ऑलमोस्ट 10 साल मुझे हो चुके हैं माशाल्लाह। आई हैव 10 years एक्सपीरियंस इन माशाल्लाह। जर्नलिज्म। एक छोटी सी न्यूज़ एजेंसी थी, वहाँ से मैंने शुरू किया। उसके बाद फिर मैं एक लोकल अखबार ज्वाइन किया। अखबार ज्वाइन करने के बाद फिर मैं एक मेन स्ट्रीम मीडिया में आया। मेन स्ट्रीम मीडिया में आने के बाद फिर मुझे इंटरनेशनल मीडिया से ऑफ़र हुई, फिर मैंने वो ज्वाइन किया। फिर पाकिस्तान में ही रह के मैंने बाहर इंटरनेशनल लेवल पे सहाफ़त भी की और उनके लिए स्टोरीज़ भी की और बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ की। आजकल आपको याद होगा ये यूनान कश्ती हादसा जो हुआ है जी, तो ये आलमोस्ट 2 साल पहले 2022 की बात है। इलीगल इमिग्रेशन पे मैंने एक स्टोरी की थी पाकिस्तान से। तो ओवरऑल पाकिस्तान से तकरीबन को 35 पार्टिसिपेंट्स थे, जिनमें से मैंने वो विन की और अवार्ड भी जीता, MMA माइग्रेशन मीडिया अवार्ड 2022। और उसके बाद 2023 में मुझे UAE में करियर अचीवमेंट्स अवार्ड एंड जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। ज़बरदस्त तो ज़बरदस्त। ये एक मेरी और एक वो चीज़ जो ये बताना भूल गए, मैं वो ज़रूर बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में ये माशाल्लाह से मीडिया के सफ़ीर भी हैं, जो मुझे एक्चुअली डेजिग्नेशन का नहीं पता, लिबरलैंड नामी एक मुल्क है। मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलमोस्ट फ्रॉम 2015 जी रिपब्लिक ऑफ लिबरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। जी जी। इट्स बिटवीन क्रोएशिया एंड सर्बिया। तो उनका जो यहाँ पे ऑफिशियल कॉन्सुलेट है, मैं वहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली एज अ प्रेस सेक्रेटरी अपॉइंटेड हूँ। माशाल्लाह। तो ये उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया जो कहते हैं पाकिस्तान में नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, पाकिस्तान के नौजवान कर कख नहीं सकता, पाकिस्तान के नौजवान का मुस्तकबिल कोई नहीं। ये देखें जी, मुस्तकबिल बैठा हुआ है और सब कुछ करके अचीवमेंट्स करके बैठा हुआ है। असल में चीज़ ये है कि जो कहते हैं कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो कहते हैं पाकिस्तान का नौजवान कर कुछ नहीं सकता, वो हमारे पंजाबी च हमारे वड्डे जेडे ने ना एक मिसाल देंदे ने कि पुत्र रजाई छड्डेगा तो बाहर निकलेगा तो तेन कुछ लगेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, नौजवानों की एक वो कौम कह लें या एक वो तबका है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसने मेहनत की है, जो 10 साल से खाक छान रहा है, मेहनत कर रहा है अपनी मेहनत के बलबूते पे। अच्छा अली, एक तबका नौजवानों का वो भी है जो आजकल व्लॉगिंग करके, टिकटॉक बना के और वीडियोस बना के अपनी फैमिलीज को लेके आके, और वो कहता है कि ईजी मनी जो है ना वो मुझे मिल जाए, मैं स्टार रातों रात बन जाऊँ, मेरी फैमिली स्टार बन जाए, और उस व्लॉगिंग के चक्कर में वो मुआशरे का पट्ठा बिठा देता है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा इसमें ना सादिया उनके बारे में नज़रिया एक मुख्तलिफ है। अच्छा। मैं देख रहा हूँ पिछले तकरीबन, जिनकी तरफ गालबन आपका इशारा है कि ये जो रजब भट्ट की फैमिली को लेके दकी भाई हैं और जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, मसला ये है कि उनको जो भी देख रहा है, जो भी बात कर रहा है, उनके बारे में वो उनको क्रिटिसाइज़ ही किया जा रहा है कि वो अपनी फैमिली को लेके आते हैं, बहनों को लेके आते हैं, माँ को साथ लेके आते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा मुआशरा जो है वो इस्लामी है, ये है वो फ़लाँ टमकान, इस तरह की जो बातें चल रही हैं। मैंने बड़ा क्लोजली इसको ऑब्ज़र्व किया पिछले कोई 1 महीने से। मैं वो शायद पहला आदमी हूँ कि जिसने किसी और की तो मैं नहीं कहता, लेकिन रजब भट्ट का सिर्फ मैंने एक व्लॉग देखा। वो भी मेरे एक दोस्त ने मुझे इंसिस्ट किया, वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन है, तो उसने कहा जी आइए देखते हैं। मैंने वो देखा। उसने तो उसकी शादी से गालबन पहले का एक
ولاگ تھا جس میں اس کے دوست جو ہیں وہ اس کے اپنے ہی دوست کی شاپ پہ جاتے ہیں, گولڈ کی اس کی کوئی شاپ ہے, تو وہاں سے اس کی چین جو ہے وہ چوری کرتے ہیں, تو وہ ایک پرینک کرتے ہیں اس کے ساتھ. وہ تقریباً وہ غالباً کو 40 to 45 منٹس کا اس کا ہے. اب میں نے وہ دیکھا, اس کے ویوز دیکھے تو ملینز میں ویوز تھے. میرا ایک کویشچن, چونکہ ظاہر سی بات ہے ہم جرنلسٹ ہیں, میں بڑی سیریس قسم کی جرنلزم کرتا ہوں, اس طرف کبھی میں نکلا ہی نہیں ہوں. ولاگنگ میں بھی کرتا ہوں, انٹرویوز میں بھی کرتا ہوں, بٹ ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ مثبت قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں. میں نے جب وہ دیکھا تو جو مجھے دکھانے والا تھا, میں نے اس سے یہ پوچھا, میں نے کہا یار تو نے مجھے یہ جو 15-20 منٹ کا مجھے دکھایا ہے, مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس میں سے تم نے حاصل کیا کیا ہے, تم نے کوئی پازیٹیو چیز کون سی اس میں سے حاصل کی ہے. اس نے مجھے نا آگے سے ایک جواب دیا جو میرے لیے بھی ایک شاکنگ تھا, اور میں یہ اس نے کہا رانا صاحب میں 12 گھنٹے جاب کرتا ہوں, ڈیوٹی کرتا ہوں, اب جہاں پہ میں آپ میرے پاس بیٹھے ہیں تو میں ڈیوٹی کر رہا ہوں. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. کہتا ہے اسٹریس لیول اس ٹائم پہ ہمارے معاشرے میں اتنا کو بڑھ چکا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ آپ کہاں پہ فال کر گئے ہیں. اسی اسٹریس کو لے کے لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں, کسی کو جاب کا مسئلہ ہے, بے روزگاری کا مسئلہ ہے, 100 قسم کے معاملات ہیں. کہتا ہے جب ہم ان کی انٹرٹینمنٹ کو دیکھتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم تھوڑا سا ریلیف ہمیں ملا ہے, ہمارے ذہن کو سکون ملا ہے. ہنسنا کھیلنا ہی ہے نا, اور تو اس میں ایسا کوئی ہے نہیں ہے. اچھا میں نے اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا. وہ سلسلہ یہ شروع ہوا کہ جناب FIRs ہونی شروع ہو گئیں, اس کی شادی کو لے کے بڑی کرٹیسزم شروع ہو گیا. وکلا برادری جو ہے وہ باہر آ گئی, کسی نے اس کی نماز کا جو ہے وہ کہا جی اس نے خدا نخواستہ نعوذ باللہ گستاخی کر دی ہے. جب یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ آنی شروع ہوئی نا تو پھر میں تھوڑا سا کیوریس ہوا, یار وائی ناٹ می, مجھے دیکھنا تو چاہیے, اس کو انالائز تو کرنا چاہیے کہ یہ چیز ہے کیا اس میں وہ چیزیں ہیں. میں نے سوری ٹو سے میں نے اس شخص کو بھی اس کی فیملی ولاگنگ کے اوپر کرٹیسائز کرتے دیکھا ہے کہ جس شخص کی بیوی آن ریکارڈ میرے سے کانٹیکٹ کر کے جس نے یہ تک کہا کہ یہ بندہ جو ہے وہ مجھے غیر شرعی طور پر میرے ساتھ مراسم بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہی بندہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ویلاگ کر کے اور رجب کی فیملی کو کرٹیسائز کر رہا ہے. جی یہ دیکھیں جی یہ کیا کر رہا ہے. ویٹ میں سمجھ نہیں پا رہی, کیا آپ رجب یا سسٹرالوجی یا ڈکی بھائی اسٹار کے جتنے نوجوان ہیں آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا آپ ان کی اینٹی, یہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی. نہیں میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں. دیکھیں سپورٹ کرنے کا مطلب ہے یہ سپورٹ اور چیز ہے. میری بات یہ ہے کہ جو لوگ وہ یہ کام کر رہے ہیں اپنی فیملی کو, دیکھیں یہاں پہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا وہاں پہ 2 چیزیں, عزت اور غیرت. ایسی ہے, میری غیرت یہ نہیں گوارا کرتی کہ میں اپنی فیملی کو کیمرے پہ لے کے آؤں, اس کی غیرت یہ گوارا کر رہی ہے کہ وہ اپنی فیملی کو کیمرے پہ لے کے آ رہا ہے. تو اس میں ہم دیکھنے والوں کو پرابلم کیا ہے؟ جب اس کو دکھانے والے کو مسئلہ نہیں ہے تو ہم دیکھنے والے کو کیا مسئلہ ہے؟ ایک چیز. دوسری سب سے بڑی بات جو مسئلہ ہمارے ہاں یہاں پہ ہے, دیکھیں یہ میرے پاس موبائل فون ہے, میرے ہاتھ میں ہے. موبائل فون مجھے اجازت دیتا ہے, فیس بک کھول دیں, یوٹیوب کھول لیں, مجھے یہ اجازت دیتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں کہ نہ دیکھوں. رجب بٹ ہمارے سر پہ پستول رکھ کے تو یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھو اس کو. ہم اپنے فون کے اندر اپلیکیشن اوپن کرتے ہیں, ہم یوٹیوب اوپن کرتے ہیں, ہم فیس بک اوپن کرتے ہیں, ہم نے اس کا پیج لائک کیا ہوا ہے, ہم نے اس کے فالوئنگ کے بٹن کو پریس کیا ہوا ہے, ہمارے پاس فیڈ آتی ہے, ہمارے پاس نوٹیفیکیشن آتا ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں یہی تو دیکھیں یہ کہاں کا ایک علی, دیکھیں نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا, جو گناہ جسے کہتے ہیں, یہ تو ہمیں بینگ مسلم بھی سمجھایا گیا نا کہ گناہ میں بڑی لذت ہے. آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کو نا شیطان جو ہے لبھاتا ہے کہ کرو, یہ تو مزے کی چیز ہے, اچھی چیز ہے, وہ اس کو سجا سنوار کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے, یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے. اب اگر پھر بھی ہم وہ کر رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی, یا آپ جیسے بہت سے مردوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہوگی کہ ہماری بچیاں, ہماری فیملی, ہماری مدرز جو ہیں ان کو اس طرح لوگ کہیں کتنی پیاری ہے, کیسی لگ رہی ہے, خوبصورت لگ رہی ہے, لیکن ان کی اگر بہن یا اگر گوارا ہو رہا ہے, لیکن یہ گوارا ہے تو وہ کر رہے ہیں, تو آپ جو جرم کرنے والا ہوتا ہے وہ برابر کا مجرم بن جاتا ہے نا, جو جرم کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے. وہ جو کر رہا ہے وہ فحاشی پھیلا رہا ہے یا پھر ایک بے راہ روی پھیلا رہا ہے, وہ اگر مجرم ہے تو آپ کیسے مجرم نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں آپ تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ زیادہ پھیلاؤ, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, بلکہ 10 بندے اکٹھے کرتے ہیں. نہیں میں اس وقت یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں میرا شاید کانٹیکسٹ سمجھانے کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ اور ہے. میرا یہ ماننا ہے, ایک بندہ ہے وہ کام کر رہا ہے, ویوز اس کو مل رہے ہیں نا, ویوز اس کو اسی صورت مل رہے ہیں نا جب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. مجھے ایک مسئلہ ہے نا, مجھے ایک پرابلم ہے کہ میرے ایک چیز ایڈ سامنے آتا ہے, آپ دیکھیں اگر آپ ایڈ کو اس کو کراس کرتے ہیں, وہ نیچے آپ کو آپشن دیتا ہے کہ ناٹ انٹرسٹڈ, تاکہ ہم ان فیوچر آپ کو وہ نہ دکھا سکیں.
ایسا ہی ہے. تو یہی جب سسٹرولوجی دکی بھائی کی ویڈیوز آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ کی انگلی میں اتنا دم نہیں ہے کہ آپ اس کو پریس کریں گے تاکہ دوبارہ آپ کے سامنے نہ آئے. یعنی ویوز کے چکر میں جیسے عمران ریاض خان صاحب ہیں, جیسے بہت سے عمراندار یوٹیوبرز ہیں, ذرا میں ایک سیکنڈ میں لیٹ می کمپلیٹ, بہت سارے لوگ ہیں جو ویوز کے چکر میں کہ لوگ ان کو ویوز دیتے ہیں, لائکس, امپریشن, تو وہ ایک پاپولر بیانیے کے اوپر جھوٹ, فیک, ڈسر انفارمیشن پھیلاتے ہیں. تو کیا اپنے ویوز, اپنے لائکس کے لیے کہ بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں نا تو کرو, یہ تو پھر پورے معاشرے کا چلن اگر بنا دیا جائے تو پھر اخلاقی طور پہ آپ کی اسی لیے تو انحطاط کا شکار ہو گئے ہیں آپ. دیکھیں میرا یہ ماننا ہے, میرا نظریہ یہ ہے کہ ایک بندہ کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہے, جو دیکھنے والا ہے اس کا انٹرسٹ ہے تو وہ دیکھ رہا ہے. اگر انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ, آپ ایک بات بتائیں, عربک میں کوئی فلم آپ کے سامنے آ جائے آپ دیکھیں گی نہیں؟ آبویسلی. ترکش میں زبان ترکش ہے, آپ کو آتی نہیں ہے زبان, اب کوئی کلپ آپ کے سامنے آ جائے آپ دیکھیں گی نہیں. اسی صورت میں کوئی بالی ووڈ کا کوئی کلپ آپ کے سامنے آ جائے آپ دیکھیں گی, کیوں دیکھیں گی؟ کیونکہ وہ کامن لینگویج ہے, سمجھ آ رہا ہے اس کا نا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو چیز آپ کے انٹرسٹ کی نہیں ہے آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ اس کو نہ دیکھیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی عوام بھی جو ہے وہ فیک انفارمیشن اور یہ اس طرح کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے, اسی وجہ سے وہ بنا رہے ہیں. یہ جو ملینز کے ویوز آتے ہیں اس کی ویڈیو کے نیچے, ایک ویڈیو ساری پاکستانی عوام اگر یہ فیصلہ کر لے کہ جی وہ کہتے ہیں جی وہ برا کام کر رہے ہیں اور آپ دیکھنا کیوں نہیں چھوڑتے, اگر وہ جو برا کام کر رہا ہے آپ دیکھنا چھوڑ دیں وہ خود ہی بند ہو جائے گا. یہ تو ہمارے وہ ایک مثال ہے نا, علی کے ایک مصور تھا, اس نے پینٹنگ بنائی اور چوک میں رکھ دی اور کہا کہ جہاں جہاں غلطی ہے وہاں پہ ڈاٹ لگا دیں. اگلے دن وہ گیا تو پوری پینٹنگ ڈاٹ سے بھری ہوئی تھی. پھر اس نے ایک اور پینٹنگ بنائی اور چوک میں لے جا کے رکھ دی اور کہا کہ جہاں جہاں غلطی ہے اس غلطی کو درست کریں, تو اگلے دن ایک بھی ڈاٹ نہیں لگا ہوا تھا. تو یہ تو ہمارے معاشرے کا چلن ہے. بات مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ جیسے نوجوان یا پھر کوئی اور جتنے بھی نوجوان ہیں جو پڑھے لکھے باشعور, آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بچے ہیں نا یہ جو یوٹیوب کے اوپر ولاگز بنا رہے ہیں یا دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر یا ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے لائیو کر رہے ہیں, یہ خود کو باشعور بھی کہتے ہیں, یہ خود کو پڑھا لکھا بھی کہتے ہیں. اور جو ان پڑھ نوجوان ہے نا, جس کو کسی وجہ سے جو پڑھ نہیں سکا, جو اس کے اندر کی محرومیاں ہیں وہ ان کو دیکھ کے پوری کر رہا ہے, جو آپ نے جس کا ذکر کیا, یا پھر وہ بچہ جس کو مینٹلی اتنا پتہ نہیں ہے وہ ان کو عقل مند سمجھتا ہے, وہ تو ان کو فالو کر رہا ہے. تو کیا یہ ظالم نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر جھوٹ, غلط, بے راہ روی, فحاشی, فیک انفارمیشن یہ پھیلا رہے, تو یہ زیادہ بڑے مجرم نہیں ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا جو ان کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں مجرم, اس میں غلطی آپ کے ان لوگوں کی ہے جن سے آپ پروان چڑھ رہے ہیں. اچھا, میری پرورش کس نے کی ہے؟ آپ کے والدین نے. میرے والدین نے. تو میں آج اس جگہ پہ اگر بیٹھا ہوں نا تو والدین کی تربیت کی وجہ سے بیٹھا ہوں. میرے والدین نے نہیں مجھے کہا کہ فلاں کو فالو کرو, فلاں کو نہیں کرو. ان میں سے 80-90% وہ ہیں جن کو والدین نے شعور نہیں دیا ہوا, شعور انہوں نے کہیں اور سے لیا ہوا ہے. میں ایگزیکٹلی میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں ہمارا ٹیکنالوجی ہے نا, ٹیکنالوجی جس کی طرف اسی کا غلط استعمال ہو رہا ہے نا, اور اسی کا پازیٹیو استعمال بھی ہو رہا ہے. ابھی چند دن پہلے میری اسے نظروں کے سامنے سے ایک ویڈیو گزری کہ ڈاکٹر عفان نے کو چند لوگوں کو بٹھایا, وہ شاید کسی کو بیکورڈ جنوبی پنجاب کی طرف سے وہ لوگ تھے. 4 مہینوں میں 22 لاکھ روپیہ ان لوگوں نے کمایا یوٹیوب آٹومیشن سے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ لوگ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, پازیٹیو انہوں نے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. لیکن یہاں پہ مسئلہ کیا ہے, ہمارے ہاں نا ایک سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہے. ہم کسی ایم پی اے ایم این اے کے ساتھ بیٹھ جائیں, اس کے ساتھ ایک فوٹو کھنچا لیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم جیسا وی آئی پی کوئی ہے ہی نہیں ہے, یا ہمیں پتہ نہیں کتنا کو بڑا پروٹوکول. ایک ان پڑھ بندہ جو ہے نا, ان پڑھ بندہ جس کو انگلش کیا اردو بھی لکھنی نہیں آتی ہے, وہ فوٹو لگانے کے بعد اوپر کیپشن والا کیا دے رہا ہوتا ہے, وہ کیپشن یہ دے رہا ہوتا ہے کہ ملک کی سیاست پر انتہائی اہم گفتگو کرتے ہوئے. اب یہاں پہ میں اکثر میرے سامنے آتا ہے کہ یار وہ ایک بندہ ایم پی اے ہے یا منسٹر ہے, تم ایک میٹرک پاس بھی نہیں ہو, یا فرض کر لو میں بھی اگر اپنے آپ کو, میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بہت بڑا عقل کل ہوں یا مجھے ساری قسم کی نالج ہے, لیکن میں یہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جتنا میرے پاس نالج ہے جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ تقریباً کوئی 2012-13 سے آگے ہم چلیں, یہ میں اچانک سے نا ہمارا دماغ سوچتے کبھی نا بڑا ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ یار یہ 2010 کے بعد اچانک سے ہوا کیا ہے.
ملک میں کہ 10 کے بعد ایسے ہوا ہے کہ 90 ڈگری پہ ماحول جو ہے وہ پورے پاکستان کا گھوم گیا ہے. ہم بھی اسی پاکستان میں رہے ہیں, ہم بھی اسی پاکستان میں پڑھے ہیں, ہم بھی انہی اسکولوں کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں, ہم بھی جو ہے وہ ایم پی ایم این ایز کے ساتھ ہم بھی بیٹھتے اٹھتے رہتے ہیں, ہمارے بھی کانٹیکٹس ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ شاید یہ جو نئی جنریشن ہے جو سوشل میڈیا کو غلط استعمال کر کے جین زی جس کو کہتے ہیں یہ آف کورس, تو وہ جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایک سیلفی لگا لیں گے تو معاشرے میں ہم پتہ نہیں کتنا کو بڑا مقام حاصل کر لیں گے. چلیے ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہی سوال اٹھتا ہے, یہ جو جین زی جس کو ہم کہتے ہیں, جنریشن زی جو ہے, ہم کچھ لوگ تھے جنریشن ایکس والے, پھر وائی والے آئے, اب جین زی والے, انہوں نے پہلی بار ووٹ دیا ہے غریبوں نے, تو ان کو لگتا ہے کہ ابھی سیاست کی ابتدا ہوئی ہے, اور جو یہ سمجھ رہے ہیں وہی اصل میں پالیٹکس ہے, اور جو یہ کہتے ہیں وہی اصل میں درست ہے. یہ جو نوجوان کی روش ہے, اس کی وجہ سے اب یہ وہ ان سے سوال نہیں کرتے جو غلط کریں. جیسے کے پی کے میں اقربا پروری چل رہی ہے, لوٹ مار چل رہی ہے, کرپشن چل رہی ہے, ٹمبر مافیا چل رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, لیکن وہاں یہی جین زی سوال نہیں کرتی. لیکن اس طرح کی اسٹوپڈ چیزیں جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر اس جین زی جو ہے وہ اپنا ماہرانہ تجزیہ بھی دے رہی ہوتی ہے, اور پھر یہی جین زی جو ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہی ہوتی ہے پاکستان جو ہے رہائی کچھ نہیں, پاکستان میں تو قوم کا مستقبل ہی نہیں ہے, پاکستان سے نکلو بھاگو. یہ جو روش ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جین زی کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ لوگ تسی جمعہ 8 دن ہوئے ہو پیدا ہوئے ہو, تے اسی جڑا نا اس زمین کے اوپر جو بھاگے دوڑے ہیں, محنت کی ہے, ہم سے سیکھو اور اپنے ماں باپ سے شعور لو, کسی اور سے نہ لو. دیکھیں اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو یہ جو ینگ جنریشن ہے نا اس ٹائم کی جن زی جس کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ ساتھ ہی آپ نے کے پی کے کی بات کر دی, ٹمبر مافیا, وہ تو ایک علیحدہ ہی چیپٹر آپ نے چھیڑ دیا. دیکھیں گورننس کی, کے پی کے کی ورسٹ گورننس کی اگر بات کی جائے نا, تو آپ یہ کرم والا جو واقعہ ہے وہ دیکھ لیں. یہ کس کے انڈر ہے؟ یہ کے پی کے کی گورنمنٹ کے اندر. آپ کو بلیو کریں کہ وہاں پہ بینرز لگ گئے ہیں, وہاں پہ پوسٹرز لگ گئے ہیں, وہ لوگ پکار رہے ہیں, پاکستان آرمی کو وہ پکار رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے یہاں پہ آئیں اور آ کے ہمیں بچائیں, آپ آ کے ہمیں بچائیں اور اس علاقے کو اسلحہ فری کریں. وہاں پہ ایرانی اسلحہ کی سمگلنگ اور اسلحے کی جو چیزیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں, اور جو یہ واقعہ وہاں پہ ہوا پڑا ہے, دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی ایک گڈ اور بیڈ گورننس جو ہے وہ کہاں پہ چل رہی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں تو متواتر حاضری کے لیے گیٹ کے باہر آ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ کب اندر سے آواز آئے اور جیلر صاحب جو ہیں اس کو اجازت دیں تو وہ اندر جا کے چگلیاں کریں, لیکن وہ اپنے صوبے کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو وہ چیزیں فراہم نہیں کر رہے جو ان کا حق ہے. وہاں پہ جو اب میں نام نہیں لوں گا, وہاں پہ یونیورسٹی ہے, سرکاری یونیورسٹی ہے, چلیں یونیورسٹی آف پشاور, یونیورسٹی آف پشاور میں اتنے برے حالات ہیں کہ وہاں پہ پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ اساتذہ کیا, وہاں کا سٹاف کیا, وہ سارے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ان کو تنہائی نہیں مل رہی تھی, اور ان کے پاس بجٹ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح وہاں کا جو نوجوان ہے وہ بالکل, میں کہتا ہوں کہ ایک لاسٹ منتھ اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی, وہاں سے جرنلسٹ آئے ہوئے تھے, کے پی کے جرنلسٹ آئے ہوئے تھے. کین یو بلیو کہ وہ لوگ جب انٹریکشن ہوا آپس میں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یار ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے کے پی کے بھی نون لیگ کے پاس چلا جائے. اچھا, کسی بھی طرح سے کے پی کے جرنلسٹ یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پریشان ہو گئے ہیں کہ یار یہ 10 سال ہو گئے ان کو اس صوبے کے اندر حکومت کرتے ہوئے, یہ میں آئی تھنک 3rd ان کی وہ ٹینور ہے, تو اس کے اندر وہ لوگ جو ڈلیور کرنے والی چیز ہے وہ ڈلیور کر ہی نہیں پا رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈلیورنس ہوتی کیا ہے, ڈلیور کرتے کیسے ہیں. ان کو یہی نہیں پتا کہ جو ہمارے مسائل کیا ہیں, اصل میں مسائل کیا ہیں. دیکھیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں, انہوں نے یہ جو لیپ ٹاپ اور اسکالرشپس کی آپ نے سنا ہی ہوگا, انہوں نے پروگرام جو شروع کیا ہے, پھر اس کے بعد اپنا گھر اپنا چھت انہوں نے پروگرام شروع کر دیا, سولر سسٹم انہوں نے شروع کر دیا. مطلب کہ جب وہ نکلیں سیٹ سنبھالی تو یہی جن زی جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے ٹک ٹاک پر ان کے لیے کیا کیا میمز نہیں بنائی ہیں, ان کے کپڑوں کو لے کے, ان کے ایئر رنگس کو لے کے, ان کے جوتے گھڑی, اور یہاں تک کہ ان کے یہاں تک کہ ان کے جو جہاں پہ وہ وزٹ پہ جاتی تھی ان کو بھی ڈب کر کے نیچے آوازیں کوئی اور لگا کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ, ابھی ایون کہ اپنے کل بھائی کی انہوں نے شادی اٹینڈ کی ہے تو ان کے کپڑوں کے اوپر, ان جوتوں کے اوپر, میک اپ کے اوپر اتنی غلاظت بکی گئی. یہ جین زی ایگزیکٹلی اصل تو ایشو جین زی کا ہی ہے سر, اصل ایشو ان کا نا. دیکھیں ہم نے جب میں جرنلزم کا اسٹوڈنٹ تھا نا, تو
ہم نے ایک تھیوری پڑھی تھی جرنلزم نے, یہ بڑی امپورٹنٹ تھیوری ہے, اور لیکن یہ سمجھ ان کو ہی آئے گی جن لوگوں نے جرنلزم پڑھی ہوئی ہے, جو صرف ہاتھ میں مائک پکڑ کے سڑک پہ کھڑے ہو کے کامن سینس کے سوال پوچھ کے جن زی کے سامنے ان کی فیور کرنے والے نا, ان کو سمجھ نہیں آئے گی. ہم نے ایک تھیوری پڑھی تھی میجک بلٹ تھیوری, میجک بلٹ, اور اس کو ہم عرف عام میں ایک نیڈل تھیوری بھی کہتے ہیں. نیڈل اس چیز سے نکلا کہ جب ایک سرنج ہے نا, سرنج ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے, میڈیسن جو ہے وہ آپ کی باڈی میں انجیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, اور اس کے آگے جو نیڈل ہوتی ہے نا اس کے ذریعے انجیکٹ ہوتا ہے. یہ سوشل میڈیا بیسیکلی وہ نیڈل ہے, اور اس کے اندر سرنج کے اندر جو مواد ہے نا وہ ہے جو بڑے لیڈران اپنے ان کے اندر وہ کرتے ہیں, فل کرتے ہیں اس کو. تو یہ میجک بلٹ تھیوری جو ہے نا, یہ بیسیکلی یہ جو لیڈران ہیں خاص طور پر پی ٹی آئی کے, یہ سمجھ چکے ہیں اور انہوں نے وہ اپلائی کی ہے, انہوں نے اپلائی کیا, اور وہ اپلائی کرنے میں مدد کی ہے ان جرنلسٹوں نے جو ان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے, جو آج اپنے آپ کو وارفیئر کے غازی ہیں, ایگزیکٹلی جو آج اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی جرنلسٹ نہیں ہے, یا ہم جو بات کہتے ہیں وہ بڑی اچھی کہتے ہیں. چھوٹی سی ایگزامپل آپ نے ابھی اپنے شو کے دوران ایک کیا کہ جی وہ عمران ریاض خان نے تھک جناب ایک دن میں 3 ویلاگ کر دیا, یہ پچھلے دنوں کی بات ہے. عمران خان کو جیل میں خطرہ ہو گیا جی, اس کو جناب زہر دے دیا گیا, اس کے کھانے میں یہ ڈال دیا, اس کے وہ ڈال دیا, اگلے 2 گھنٹے میں خبر آنے والی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اڑ گئے ہیں, مر گئے ہیں, رہ گئے ہیں. لو جی ہلا گلا مچ گیا, لاکھوں لوگوں نے دیکھا بھی. میں کہتا ہوں ود ان منٹس, 1 گھنٹے سے بھی پہلے وہ ملین میں چلا گیا اس کے ویوز. اب حکومتی عہدیدار بھی سارے جو ادارے ہیں وہ حرکت میں آگے کہ یار یہ کیا بات ہے. ویری نیکسٹ ڈے گوہر ایوب, وہ جو ان کے ہیں بریسٹر گوہر, وہ ڈیالہ جیل میں عمران خان سے مل کے تو ڈیالہ کے باہری میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, خان صاحب کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن جین زی نے تو تب تک پھیلا دیا ہوا تھا نا اس بات کو کہ مرنے والے ہیں. پروپیگنڈا پھیل گیا, اس کے ٹک ٹاک, اس کے جناب وہ کلپس کٹ گئے, وہ جناب پھر انہوں نے یہ کہا جی یہ میں اس وقت جس وقت یہ ریکارڈ کر رہا ہوں 3 بجے کا ٹائم ہے, اور مائٹ بھی پاسبل کہ 6 بجے خان صاحب کو بنی گالا منتقل کر دیا جائے. وہ خان صاحب آج بھی ڈیالہ جیل سے بیٹھے ہیں. تو یہ تو وہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان والا, تو 1.5-2 سال سے ان کا چل رہا ہے. علی میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی اپنی گفتگو کو ریپ اپ کرتے ہوئے کہ یہ جو ہماری جین زی ہے جس کو یوز کر رہے ہیں, 25,000 روپیہ دیتے ہیں مہینے کا, دیتے تھے یہ عمران خان صاحب, اور کہتے تھے کہ جو میری بارے میں واہ واہ کے کیا موری والی قمیض پہنی ہوئی ہے, کیا پشاوری جوتی پہنی ہوئی ہے, چلتا ہے تو ہینڈسم ہے, پرچی دیکھ کے پڑھتا نہیں ہے, واہ واہ عمران خان ایسا. یہ جو جین زی کے ذریعے سے ایک پورا ایک پروپیگنڈا اسپریڈ کیا گیا. اب وہ جین زی نے تو اپنے پیسے لے کے اپنے کھرے کر لیے, لیکن وہ بیچارہ جو دور افتادہ گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا, ان پڑھ تھا بیچارہ, جو انفلوئنس ہو گیا. تو اب آپ یہ بتائیں کہ اس جین زی کو کیسے ایجوکیٹ کیا جائے, جو کہ پڑھے لکھے بھی ہیں, ٹیکنالوجی کی پیدائش ہیں, یہ ان سب سے زیادہ موسٹ جو ہے نا اکوپڈ بچے ہیں جو کہ جنریشن ایکس والے ہیں, جنریشن وائی والے ہیں. وہ بیچارے تو آپ سیکھ رہے ہیں کہ ان کو پتہ بھی آدھی باتوں کا ہے, آدھیوں کا نہیں ہے. سانو تو فون ہاتھ 'چ پڑی تو 50 گلاں جڑیاں پتہ ہی نہیں ہوندیاں, ان کو پیدا ہوتے پتہ ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی اگر یہ لوگ ایک پاپولر بیانیے کو, جیسے یہ ولاگنگ ہے یا اس طرح کی نیگیٹیوٹی کو اسپریڈ کرتے ہیں, تو پلیز ان کو کوئی میسج دیجیے. بینگ اے نوجوان جرنلسٹ, آپ انہیں کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے جو بات کیا کہ ان کو ایجوکیٹ کون کرے, لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو سزائیں ہوئی ہیں نا, یہ میرا خیال ہے کہ جین زی کے لیے یہ اس سے بڑا کوئی اور تو ایجوکیشن ہو نہیں سکتی میرے نزدیک. اگر کوئی سمجھنے والے ہیں تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو آپ کو آگے لے کر آپ کو ذریعہ بناتے ہیں, آپ کے کندھوں پر بندوقیں رکھتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, کدھر ہے شہباز گل, کدھر ہے جناب وہ جو ان کا بیرسٹر تھا, کیا نام ہے اس کا, وہ جو نیب کا ترجمان بھی تھا ان کا, پیسے شیسے کھا کے سارے باہر, شہباز گل باہر, اور وہ تھے ایک ویلاگ کر کے. اب آپ کو ایک میں اندر کی بات بتاؤں, یہ جب 26 نومبر والا انسیڈنٹ ہوا ہے نا, 26 نومبر کے انسیڈنٹ سے پہلے اسد کیسر, شیر افضل مروت, علی محمد خان, علیمہ خان, پھر اس کے بعد 1-2 ان کے سینئر لیڈرشپ جو ہے یہ ایگری نہیں تھی اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے لیے. اچھا, ایگری نہیں تھی. جب یہ پشاور سے نکلنے لگے ہیں نا, اس وقت علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کی ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوئی. لڑائی اس وجہ سے ہوئی چونکہ ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ بشرا بی بی اس قافلے کو لیڈ نہیں کریں گی, لیکن وہ خود باہر نکل آئیں. انہوں نے کہا جی میں لیڈ کروں گی. وہاں پہ بشرا بی بی نے علی امین گنڈا پور کو تانے دیے کہ تم نے آج سے پہلے جو 2 دفعہ کیا نا, جو تم بھاگے ہو اور جو تم غائب ہوئے ہو, اس وجہ سے تم اپنی وہ جو ایک پرفارمنس ہے نا وہ دکھا نہیں سکے, تو لہٰذا چھوڑ دیں. جب کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں جنہوں نے اس جین زی کو فیڈ کیا, وہ مسلسل ٹویٹ پہ ٹویٹ کرتے جا رہے تھے کہ ہوگا, جانا ہے.
جبکہ یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے یہ جانتے تھے کہ اگر ہم گئے تو یہ ہم غلط قدم اٹھائیں گے، اور آج وہی ہوا اور اور آج بھگت وہی رہے ہیں۔ ہوا۔ تو اس لیے جین زی جو ہیں یا جو بھی ان کے سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، ان کو میرے نزدیک اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے، لا پڑھیں، کانسٹیٹیوشن پڑھیں، اپنے رائٹس کو پڑھیں، کسی کے سنے بغیر نہیں، پڑھیں۔ اگر آپ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز نظر آتی ہے آپ کو کہ ہمارا آئین ہمیں کہتا ہے کہ جناب انسٹیٹیوشن پر حملہ کر دیں تو کر دیں، لیکن اگر آپ کا کانسٹیٹیوشن، آپ کا قانون، آپ کی جو ایک جس کے اندر آپ باؤنڈ ہیں، وہ چیزیں آپ کو کہتی ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ نہیں کرتے۔ آپ کہتی ہیں یہ پڑھی لکھی قوم ہے، مجھے تو پڑھی لکھی لگتی نہیں ہے، کہ جو پڑھے لکھے جاہل ہیں، میں ان کو پڑھے لکھے جاہل کہتا ہوں۔ صحیح علی، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، ڈلیاں بیراں دا اجے بھی کچھ نہیں بگڑیا، اور جو قومیں خود کو سنوارنا اور سدھارنا نہیں چاہتی، تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو وہ جنریشن زی جو یہ سمجھتی ہے کہ ہم عقل کل ہیں اور ہم جو کرتے ہیں وہی درست ہے، جو ہم جانتے ہیں اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، تو آپ سے پہلے کی جو جنریشن ہے ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ خود محنت کریں، کیونکہ جتنی آسانی سے ایزی منی آتی ہے، ایزی گو ہوتا ہے۔ وڈے بزرگ کہہ گئے نے کہ جس رستے چیز آندی ہے، جس رستے پیسہ یا پھر عقل آندی ہے، اسے رستے چلی جاندی ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے گھر کو یعنی اپنے ملک کو توڑنے کی کوشش کریں گے، تیرا نہ تہاڈا بھی ککھ نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک ہے تو آپ ہیں۔ آج کے پوڈ کاسٹ سے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔